वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ है और हमेशा रहेगा। हर दहशतगर्द और उनके तमाम सहूलतकारों का पीछा करेंगे। तुम हमारे बच्चों और शहरियों पर हाथ डालते हो और समझते हो कि हम आकर बातचीत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ज़ियारत में कम से कम 15 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। दहशतगर्द कहते हैं हम बलूचिस्तान और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। हम रोज़ इन दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे और उनको हदफ बनाएंगे। DGISPR ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की खुशहाली हजम नहीं हो रही। दहशतगर्दों को हर चीज़ से मसला है जो बलूचिस्तान के अवाम के लिए हो। अहमद शरीफ चौधरी ने मज़ीद कहा कि ज़ियारत में 6 जुलाई से दहशतगर्दों से मुकाबला चल रहा था। दहशतगर्दों ने घेरा तंग होने पर 18 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। पहले दिन 9, दूसरे दिन 18 एहलकार शहीद हुए। खारान और दालबंदीन में आज 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मजमूई तौर पर 54 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। जंग की नौयत बदल रही है। इसके मुताबिक हिकमत अमली नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। दौरे के दौरान खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि रियासती सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज और उनके सहूलतकारों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी ताकत से कुचला जाएगा। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें खत्म करेंगे। जंगें मीडिया की बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान इत्तेहाद से जीती जाती हैं। अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत, बुलंद हौसले और मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी पर भरपूर एतमाद है। इस जंग में हमारी फतह होगी क्योंकि हम हक पर हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, आप जहां पर होंगे आपको निशान इबरत बनाएंगे। कराची में हमला होता है, 4 में से 3 दहशतगर्द अगवानी निकलते हैं। हम कहते हैं कि गैर कानूनी अगवानों को बाहर निकालेंगे तो आपको तकलीफ़ होती है। हलाक दहशतगर्दों में ज़्यादातर का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। दहशतगर्दों को नाजायज़ अफ़गान तालिबान रजीम की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से हुकाम ब्रीफिंग करेंगे। इजलास में गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत अस्करी हुकाम भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के हवाले से अहम फैसले करेंगे। ज़ख्मियों की इयादत करेंगे। हमलों में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस करेंगे। शारजा से पाकिस्तान आने वाले निजी कार्गो के लापता तैयारे का मलबा मिल गया है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 12 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाले मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान लापता तैयारे का मलबा तलाश कर लिया है। मलबा और माड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब में मिला है। मज़ीद शवाहिद और अमले के अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया और PMSA के बहरी और फ़ज़ाई असासे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता शब K2 एयरवेज़ का कार्गो तैयारा शारजा से पाकिस्तान आने के लिए उड़ा, लेकिन रास्ते में राब्ता मुनक़ता हो गया। मुमकिन तौर पर आज भी रात ईरानी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरानियों के रवैये से खुश नहीं हूँ। ईरान के साथ जंग बंदी खत्म हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात ईरान पर फिर सख्त हमले करने की धमकी दे दी। यूक्रेनी सदर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरानी रहनुमा मशरिक वस्ता के बदमाश बने हुए थे, अब वो बदमाश नहीं रहे। ईरान कई दिहाइयों तक दुनिया को धमकाता रहा है। ट्रंप बोले, ईरान से मुआहिदे में बहुत मुश्किलात रहीं। मुआहिदा ईरान के जौहरी हथियारों के अगले एक देवार है। मैं नहीं जानता कि ईरान से मुआहिदा होगा या नहीं। हम मुआहिदे के बगैर भी ईरान को गैर जौहरी बनाएंगे और ये ज्यादा आसान है। तुर्किया में नेटो का इजलास शानदार रहा। तुर्किया और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शानदार काम किया। यूक्रेन का मुस्तकबिल बहुत रोशन है।
جس امریکی اڈے سے حملہ ہوگا ہماری فوج اسے نشانہ بنائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ حملے مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کی خلاف ورزی ہیں۔ حالیہ کشیدگی کے سنگین نتائج کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ امریکہ کے غیر قانونی حملوں نے مفاہمتی یادداشت کی اہم شقوں کو بے معنی بنا دیا۔ آپ نے ہرمز میں قوانین کی خلاف ورزی اور لبنان پر حملے مفاہمتی یادداشت کو غیر مؤثر بنا رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی جانب سے عبوری معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ ہرمز میں ایرانی انتظامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں کا تسلسل بھی جاری ہے۔ آپ نے ہرمز اور لبنان کی صورتحال عبوری معاہدے کو غیر مؤثر بنا رہی ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے امریکی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، ایران جھکتا نہیں۔ انہوں نے امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندیاں، مزید حملوں کی دھمکیاں اور لبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اپنے بیان میں کہا، تیل برآمدات پر پابندی سے استثناء ختم کرنا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں بھی معاہدے کے آرٹیکل 1 اور 2 سے متصادم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبے پر جائزہ اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میاں شہباز شریف نے کہا کہ ماحول دوست، صاف، سستی اور پائیدار توانائی کے فروغ کے لیے شمسی توانائی کا فروغ قومی توانائی کا اہم جز ہے۔ 100 میگا واٹ سولر منصوبہ وفاقی حکومت کی جانب سے جی بی کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہے۔ پاور ڈویژن منصوبے کی تنصیب بروقت تکمیل کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ سولر منصوبے کے لیے خریداری کے عمل میں مکمل شفافیت یقینی بنائی جائے، تمام ادائیگیاں تیسرے فریق کی توثیق کے بعد کی جائیں۔ اجلاس کو جی بی شمسی توانائی منصوبے پر پیش رفت پر بریفنگ بھی دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کے تحت 499 سرکاری عمارتوں کی چھتوں پر بیٹری سٹوریج سمیت 18 میگا واٹ سولر سسٹم دسمبر 2026 تک نصب کر دیا جائے گا۔ 82 میگا واٹ یوٹیلیٹی اسکیل سولر منصوبے کا PC1 منظوری کے لیے ایکنک کو بھجوا دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ضم اضلاع اور مالاکنڈ ڈویژن میں ٹیکس کے فیصلے پر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ اپنے خط میں سہیل آفریدی نے کہا کہ ضم اضلاع اور مالاکنڈ ڈویژن میں ٹیکس استثناء ختم کرنے کے مجوزہ فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ وفاق کے وعدے پورے نہیں ہوئے، انضمام کا تمام بوجھ KP تنہا اٹھا رہا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا، ضم اضلاع کے لیے NFC میں طے شدہ حصہ تاحال KP کو نہیں ملا۔ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر ٹیکس استثناء ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ KP اسمبلی نے متفقہ قرارداد کے ذریعے مجوزہ ٹیکس اقدامات مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ وفاقی حکومت کا ٹیکس استثناء واپس لینے کا فیصلہ فوری طور پر مؤخر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں کہ سندھ حکومت عباسی اسپتال پر توجہ اور فنڈ دے۔ میئر مرتضی وہاب کے پاس ان ڈاکٹروں سے ملنے کا وقت نہیں۔ یہاں چائلڈ OPD سمیت مختلف شعبہ جات بند ہو چکے ہیں۔ تفصیلات عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے عباسی شہید اسپتال کے احتجاجی ڈاکٹروں کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میئر مرتضی وہاب کے پاس ان ڈاکٹروں سے ملنے کا وقت نہیں۔ یہاں چائلڈ OPD سمیت مختلف شعبہ جات بند ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت ڈاکٹروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیسا ظلم ہے کہ ایک جانب ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں اور دوسری جانب قابض میئر مرتضی وہاب صاحب کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ان ڈاکٹر سے ملاقات کر سکے رہیں، ان کی بات سنیں۔ اور اس وقت عملاً عباسی شہید اسپتال مسائل کا گڑھ بن گیا ہے۔
منیم ظفر خان نے کہا کہ ولی کے اسپتال کی حالت بھی ابتر ہے، وہاں HIV نے 78 بچوں کو متاثر کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز اپنے تحفظ کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ منیم ظفر نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹروں کو ان کی پوری تنخواہیں ادا کی جائیں۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت SECP کی کارکردگی اور اصلاحات کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا جنوری سے جون 2026 کے دوران 18,000 سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئیں۔ SECP مصنوعی ذہانت پر مبنی کمپنی رجسٹریشن سسٹم پر کام کر رہا ہے۔ علاقائی دفاتر کو بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ 10 نئے IPOs کی منظوری، مزید کئی IPO اور منظوری کے مراحل میں کاروبار میں آسانی اور کاروباری لاگت میں کمی حکومت کی ترجیح ہے۔ ریگولیٹری نظام کو ڈیجیٹلائز اور مزید مؤثر بنایا جائے۔ سرکاری اور نجی اداروں پر ریگولیٹری قوانین کا یکساں اطلاق ہونا چاہیے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان انسداد منشیات اور امیگریشن تعاون بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں سری لنکا کے وزیر داخلہ آنند وجے پالا سے ملاقات کی، جس میں باہمی تعاون کے مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں انسداد منشیات کے حوالے سے مؤثر کوارڈینیشن پر اتفاق ہوا، جبکہ دونوں وزرائے داخلہ نے پولیس ٹریننگ کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غیر قانونی امیگریشن، جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنے والے مسافروں کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اس مقصد کے لیے دونوں ممالک کے امیگریشن کے سربراہان کو فوری طور پر ایک دوسرے سے رابطہ کرنے پر بھی اتفاق ہوا، اور دوران ملاقات جرائم پیشہ افراد کے نیٹ ورکس اور منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق مفاہمتی یادداشت MOU پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت نویں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی تیاریوں کی نگرانی کرنے والی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا 7واں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 12 اور 13 جولائی 2026 کو پاکستان میں منعقد ہونے والی کانفرنس کے تمام انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے کانفرنس کے تمام پروگرام، مقام، غیر ملکی وفود کی سہولت، پروٹوکول، سیکیورٹی، لاجسٹک، میڈیا انتظامات اور مختلف وزارتوں کے درمیان رابطہ کاری پر غور کیا۔ نائب وزیر اعظم نے ہدایت کی کانفرنس کی تیاریوں کے آخری مرحلے میں تمام متعلقہ وزارتیں اور ادارے مکمل طور پر متحرک رہیں، باہمی رابطہ مزید مؤثر بنائیں اور تمام باقی ماندہ امور مقررہ وقت کے اندر مکمل کیے جائیں۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے بری خبر، نیپرا نے ایک ماہ کے لیے بجلی کی قیمت میں 34 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ مئی کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، وصولی جولائی کے مہینے میں کی جائے گی۔ نیپرا کے فیصلے کا اطلاق کہ الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین پر ہوگا، جبکہ اضافی وصولیاں جولائی کے بجلی کے بلوں میں کی جائیں گی۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے بن قاسم ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران IG سندھ کو بن قاسم انڈسٹریل زون کی مجموعی صورتحال، سیکیورٹی انتظامات، صنعتی سرگرمیوں اور مستقبل کی ضروریات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صنعت کاروں نے کراچی میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم کی روک تھام کے لیے سندھ پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور صنعتی علاقے میں سیکیورٹی، پولیسنگ اور ٹریفک مینجمنٹ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مؤثر پولیس گشت، سنیپ چیکنگ، مزید تھانوں کے قیام اور تجاوزات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ IG سندھ نے کہا کراچی کی معاشی ترقی میں صنعت کاروں اور تجارت کاروں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اس لیے کاروباری طبقے، صنعتی مراکز اور سرمایہ کاری کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ سندھ پولیس جلد ایک موبائل اپلیکیشن متعارف کروا رہی ہے جس میں پولیس ویریفیکیشن، ملازمین کی ویریفیکیشن، ڈرائیونگ لائسنس، پولیس کلیئرنس سمیت تمام سہولیات دستیاب ہوں گی۔ حکومت سندھ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت خصوصی ایکسکلوسیو بس روٹس شروع کرنے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت کا لاڑکانہ تا قمبر پیپلز بس سروس کا نیا روٹ شروع کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ کا اہم اجلاس ہوا،
جس میں صوبے میں جاری اور مجوزہ پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں کی پیش رفت، آپریشنل امور اور مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت خصوصی بس روٹس متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ ایکسکلوسیو بس روٹس منصوبے کے تحت مختلف روٹس نجی سرمایہ کار کمپنیوں اور افراد کو آپریشن کے لیے فراہم کیے جائیں گے۔ ایکسکلوسیو بس روٹس پر جدید ایئر کنڈیشنڈ الیکٹرک ای وی بسیں چلائی جائیں گی۔ خصوصی روٹس کو آکشن یا دیگر مسابقتی طریقہ کار کے ذریعے نجی سرمایہ کاروں کو دیا جائے گا۔ موبائل اور الیکٹرانکس کے تاجروں کو درپیش سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے کمیڈا کے صدر محمد منہاج گلفام کی قیادت میں 20 رکنی وفد نے ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کراچی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کمیڈا کے عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر موبائل اور الیکٹرانکس کے تاجروں کے ساتھ پیش آنے والی ڈکیتیوں، اسٹریٹ کرائم اور دیگر جرائم کی وارداتوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر نے کہا کراچی بھر میں موبائل اور الیکٹرانکس کے تاجر بڑھتی ہوئی جرائم کی وارداتوں کے باعث شدید تشویش کا شکار ہیں۔ کاروباری طبقے کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ناگزیر ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے وفد کے تحفظات کو غور سے سنتے ہوئے یقین دہانی کروائی کہ کراچی پولیس تاجر برادری کے مسائل کے حل اور ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ سی پی ایل سی نے ماہ جون کے جرائم کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس کے مطابق جون کے مہینے میں شہر بھر سے 1689 موبائل فون چھیننے کے واقعات رپورٹ ہوئے اور کراچی میں ایک ماہ کے دوران 2419 موٹر سائیکلیں چوری ہو گئیں۔ جون میں 374 موٹر سائیکلیں اسلحے کے زور پر چھینی گئیں۔ سی پی ایل سی رپورٹ کے مطابق شہر میں 101 گاڑیاں چوری جبکہ 8 گاڑیاں چھین لی گئیں، جبکہ جون میں قتل کے 40 واقعات رپورٹ ہوئے، بھتہ خوری کے 9 مقدمات رپورٹ ہوئے، اغوا برائے تاوان کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں نشئی نوجوان کو باپ نے قتل کر دیا، جبکہ بھینس کالونی میں عطائی ڈاکٹر کی جانب سے غلط انجیکشن لگانے سے خاتون زندگی کی بازی ہار گئی۔ کورنگی میں فائرنگ سے ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ تفصیلات جانیے عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ بلدیہ کے علاقے گلشن غازی میں نوجوان کی تشدد زدہ لاش ملنے کے معاملے نے نیا رخ تیار کر لیا۔ پولیس کے مطابق 17 سالہ نوجوان کے قتل میں اس کا سگا باپ ملوث نکلا، جسے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ اس نے بیٹے کو نافرمانی پر چارپائی سے باندھ کر ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ جاں بحق ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول نشے کی لت میں مبتلا تھا، جبکہ واقعے کے بعد خاموشی سے تدفین کی جا رہی تھی۔ پر وقت اطلاع ملنے پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لاش تحویل میں لے لی اور مقدمہ درج کر لیا۔ بھینس کالونی کے نجی کلینک میں مبینہ غلط انجیکشن لگنے سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ پولیس کے مطابق مسلم لیگ کالونی کی رہائشی رانی بخار کی شکایت پر کلینک آئی تھی، جہاں انہیں ڈرپ اور انجیکشن لگائے گئے، جس کے بعد ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ واقعے کے بعد کلینک چلانے والا مبینہ عطائی فرار ہو گیا۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی۔ پولیس نے جوہر میں ملینیم مال کے قریب سائما اپارٹمنٹ کی 9ویں منزل پر واقع فلیٹ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچا اور آگ پر مکمل قابو پا لیا۔ دوسری جانب کورنگی نمبر 6 باغ رضا مسجد کے قریب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے 40 سالہ سلمہ خاتون زخمی ہو گئی، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں اپنے جواں سالہ بیٹے کو قتل کرنے والے باپ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ بلدیہ ٹاؤن گلشن غازی کے علاقے میں گھر سے نوجوان کی تشدد زدہ لاش ملنے کے کیس میں پیش رفت سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق سگے باپ نے اپنے جوان بیٹے کے قتل میں ملوث نکلا ہے، جسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ باپ نے نافرمانی پر 17 سالہ بیٹے کو بہیمانہ تشدد کر کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ مقتول نوجوان 7 روز سے گھر سے غائب تھا اور اہل خانہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق نوجوان کو والد نے ہاتھ باندھ کر ڈنڈے اور دیگر چیزوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ والد نے اپنے بیان میں بتایا کہ بیٹا نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا، غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث تھا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی ہدایت پر گارڈن ہیڈ کوارٹر ساؤتھ میں مقیم پولیس افسران، جوانوں اور ان کے اہل خانہ کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے یونائیٹڈ اسپتال کے تعاون سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں پولیس ملازمین اور ان کی فیملیز کو مفت طبی معائنہ، ای سی جی سمیت مختلف طبی ٹیسٹ اور علاج کے سہولیات فراہم کی گئیں۔
DIG साउथ असद रजा, SP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद अयूब और DSP हेडक्वार्टर्स सैयद इकबार शाह ने मेडिकल कैंप का दौरा किया। उन्होंने यूनाइटेड अस्पताल के कॉर्पोरेट हेड मोहम्मद इमरान से मुलाकात की और कैंप में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। पुलिस अफसरान ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद का खुश आइंद करार दिया। कहा, इस नौयत के इक़दामात पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की सेहत, फलाह बहबूद और बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं।